खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हर मसीही की यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो मसीहा की मानिंद बने, और मसीहा की मानिंद बनने के लिए खुदा ने अपना कलाम सादिर किया है ताकि उसे पढ़ा जाए कि हमने किस तरह से मसीहा की मानिंद बनना है। बहुत अरसा बहुत से लोगों ने खुदा के घर के साथ रिश्ता भी जोड़ा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई खासी तब्दीली नहीं है। जैसे गुनाहगार लोग हैं वैसे ही वो ईमानदार भी नज़र आते हैं। दोनों भाई अगर बैठे हों या बहनें बैठी हों तो कोई वाज़ह तब्दीली नज़र नहीं आती, ना गुफ्तगू से, ना किरदार से, और ना रोज़मर्रा के कामों से। जाहिर ही नहीं होता कि ये मसीह के लोग हैं। मसीह के लोगों के अंदर ख़ास पहचान होनी चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि इस शहर के अंदर पुलिस है, जब वो फिर रही होती है तो आपको दूर से पता चल जाता है कि ये पुलिस है भाई। उनकी ख़ास पहचान है, एक ख़ास लिबास है। तो ये सारी बातें हमें मसीह की मानिंद बना सकती हैं जो कलाम के अंदर दर्ज हैं, अगर हम इन्हें पढ़ें और इन पर गौर करें। तो अगर हमने ज़िंदा रहना है, सबसे ख़ास बात है, तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर ताकतवर होना है तो आपको खुदा का कलाम पढ़ना और सुनना पड़ेगा। और अगर इस मसीही सफ़र में चाहे आपकी कमर पर जितना भी बोझ हो, आपने आगे बढ़ना है तो भी आपको खुदा के कलाम से ही कुव्वत लेनी पड़ेगी। आइए मेरे साथ निकालिए याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। आज के कलाम का उन्वान है कि आप किसके ताबे हैं। मेरे साथ जरा मिलके बोलिए, आप किसके ताबे हैं। ये सवाल है मुझसे आपसे। ऐसा नहीं कि मैं इस कलाम को बयान कर रहा हूं तो मैं इस सवाल से बाहर हूं, मैं भी इस सवाल की गिरफ्त में हूं। आप किसके ताबे हैं। आइए 4 बाब, याकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। यहां पर लिखा है, बस खुदावंद के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपके चारों तरफ रूहानी जंग ही जंग है। अगर आपके पास वो रूहानी आंखें हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रख सकते हैं कि ये जंग आपको कौन कौन एरिया से नुकसान दे रही है। जिस्मानी तौर पर आपको इसका कितना नुकसान हुआ है और रूहानी तौर पर आपको इसका कितना नुकसान हुआ है। लापरवाह लोग और सुस्त लोग जो हैं, हमने उनको बरकत गवाते हुए देखा है। उस भीड़ की माने जो मसीह के साथ साथ चलती रही और मसीह को छूने से दूर रही, मसीह को जानने से दूर रही। हमने ऐसे लोगों को देखा है इस 22 साल की खिदमत के अंदर। मेरे साथियों ने, हमने जब खुदा का कलाम सुनाया, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। दुआ शिफा की हद तक वो रहे, गुर्बत दूर हो जाए, मामला ठीक हो जाए, यहीं तक उनका टारगेट था। इससे आगे की कोई दूसरी बात नहीं थी। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस जंग को पहचानना बेहद जरूरी है। अगर आप बॉर्डर पर चले जाए ना तो आप एक कदम फूंक के रखेंगे, क्योंकि वहां पर फायरिंग किसी वक्त भी हो सकती है। आप एहतियात करेंगे, अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि बेटा एहतियात से आपने देखना है कि कोई नुकसान ना हो आपको। आगे भी देखेंगे, पीछे भी देखेंगे। तो क्या आप अपनी जिंदगी को इस तरह से महफूज रख सके हैं। अगर आप कमजोर हैं तो भाई रूह कुदस तो है ना, और रूह कुदस आपके इनर रहकर आपकी प्रोटेक्शन करता है। खुदा अपने लोगों को संभालता है, और खुदा नहीं चाहता कि इनके किरदार बिगड़े। खुदा नहीं चाहता कि ये बरकत से महरूम रहें। खुदा नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां मौत के मुंह में चले जाएं। इसीलिए ज़बूर नवीस में लिखा है कि खुदावंद के डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न रहता है, महफूज रखने के लिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये हवाला जो हमने तलावत किया है, बस खुदावंद के ताबे हो जाओ। पहली बात तो यह है कि हमने खुदावंद के ताबे होना है। इससे पहले कि दाऊद जाति जूलियत का सर कलम करता, उसके ताल्लुक से एक बात खुदा ने वाज़ेह तौर पर सादर की। यह शख्स मेरे दिल के मुआफिक है। खुदा का बंदा दाऊद जो है वो खुदावंद के ताबे है, और खुदावंद के ताबे होने की वजह से वो गालिब आया है। आज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से जाति जूलियत मौजूद हो सकते हैं, गुर्बत हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, और औलाद की नाफरमानी हो सकती है, मियां बीवी का झगड़ा हो सकता है। लेकिन क्या आप खुदावंद के ताबे हैं कि आप इन पर गालिब आ जाएं। खुदावंद ने आपको बेशुमार ऐसे हथियार दिए हैं जिनसे आप इन तमाम तर बातों पर गालिब आ सकते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई जो है दर हकीकत वो खून और गोश्त की नहीं है। हम मेरे ख्याल जब से पैदा हुए हैं रिश्तों के साथ ही लड़ते आए हैं। रिश्तों के साथ हमने बड़ी जंग की है।
رشتوں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے بہت سے قیمتی لوگ ہم گوا بیٹھے ہیں، اپنے بھی گوا بیٹھے، پرائے بھی گوا بیٹھے، بزرگ بھی گوا بیٹھے، اور خاندان کے وہ بابرکت لوگ بھی ہم گوا بیٹھے، صرف اپنی ایک خاص انا کی وجہ سے اور ایک جہالت کی لڑائی کی وجہ سے۔ ہم سمجھ نہیں پائے کہ در حقیقت گھرانوں کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی بیسک بنیاد کیا ہے اور ان کے پیچھے کام کون کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے تابع نہیں۔ جو لوگ خداوند کے تابع ہوتے ہیں وہ خدا کی ہدایت کو فالو کرتے ہیں۔ گھر میں لڑائی ہوئی جناب، غصے کا جواب غصے سے دیا، گالی کا جواب گالی سے دیا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا، مار کا جواب مار سے دیا، اور پھر ظاہر یہ کیا کہ ہم خداوند کے تابع ہیں۔ خداوند کے تابع رہنے والے لوگ اس طرح سے نہیں کرتے۔ خداوند کے تابع رہنے والے لوگوں کے تعلق سے لکھا کہ مناسب نہیں خدا کا بندہ جھگڑا کرے، بہنیں بھی، بھائی بھی، لیکن ہماری روشیں ایسی ہو چکی ہیں، ہم اس ٹیڑے درخت کی مانند ہو چکے ہیں جو بچپن ہی سے ٹیڑا بڑھتا چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک لوہا اگر ٹیڑا ہو جائے نا تو اس کو سیدھا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، ہتھوڑے برسانے پڑتے ہیں اس پہ۔ اگر تو آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کر دیں گے تو آپ بالکل سافٹ طریقے سے سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنی مرضی پر قائم رہیں اور آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر ہتھوڑے ضرور برسیں گے، اور اس کے لیے آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ کب شروع ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں شروع ہو چکا ہو۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اس جنگ کے اندر خداوند نے جو ہتھیار ہمیں دیے ہیں اس میں چند ایک آپ کے گوش گزار کروں گا۔ صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ کے خلاف لوگ اٹھیں، آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے گھرانے کے اندر جنگ چھڑ جائے، صبر کر لیجئے۔ بہت سے حوالے ہمیں زبانی یاد ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کے، کئی مرتبہ ہم گنگناتے ہیں۔ تو یہ گانے کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ مسیحی زندگی ہی در حقیقت ایک عمل ہے، پریکٹیکل ہے۔ مسیحا کی مانند ایسے نہیں بنا جاتا۔ مسیحا کی مانند تو سلیب پر بھی چڑھنا پڑتا ہے، مسیحا کی مانند تو منہ پہ تھکوانا بھی پڑتا ہے، مسیحا کی مانند تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ تو گانے کی حد تک یہ کافی نہیں ہے، اسے اپلائی کرنا پڑے گا اپنی زندگی پر، تب ہی ہم مسیحا کی مانند بنیں گے اور تب ہی ہم غالب آئیں گے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اس پلیٹ فارم پر سے ایسے زبردست پیغامات ہم نے سنے ہیں کہ یقین جانیں کہ زندگیاں ہل کر رہ گئی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہیں صرف جسمانی طور پر ہی شفا نہیں ملی، انہیں روحانی طور پر بھی شفا ملی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کلام سن کے فیصلہ کیا کہ خداوند میں کمزور ہوں اور تو زوراور ہے، کئی جگہوں پر میں بے بس ہو گیا، مجھ سے صبر نہیں ہوا، اور میں صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے ان تمام تر کاموں کو کر گزرا جو مجھے کرنے روا نہیں تھے۔ انہوں نے معافی مانگی، خدا نے انہیں بحال کیا، پہلے سے بھی زیادہ عزت خاندانوں کے اندر بڑھ گئی، بھائیوں کی بھی بہنوں کی بھی۔ معافی ایک ایسی تعلیم ہے جو مسیحیت کی بنیادوں کے اندر شامل ہے، دوسروں کو معاف کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دینا، لیکن مجال ہے کہ یہاں تک کی نوبت آئے، یہاں سے پہلے ہی ہم اپنا جلال دکھاتے ہیں۔ تھپڑ پڑنے کی تو بڑی دور کی بات ہے نا، کوئی آپ کو چھوٹی سی بات کر دے تو پھر آپ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی جو اس کی خصوصیات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ شکل ویکھی تیری، تو ہوں کون میں گال کرنے والا ہے۔ بہت سے ایسے جملے ہیں جو ہم روٹین میں ادا کرتے ہیں، تو اگر ہمیں تھپڑ پڑ جائے تو پھر ہم کس حد تک جائیں گے۔ تھپڑ پڑنے کی بات تو بڑی دور کی ہے، مسیحوں کے لیے صبر کی اس قدر تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ پر کوئی جبر کرے تو بھی آپ نے دعائی دینی ہے، اے خداوند انہیں معاف کر۔ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، میں نے جان لیا ہے کیونکہ میں تیرا کلام پڑھتا ہوں اور میں نے تو سیکھا ہے کہ مجھے مسیحا کی مانند دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ دل میں باتیں لیے پھرتے ہیں اور پھر خداوند سے برکت بھی مانگتے ہیں۔ اگر کوئی گلاس جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں اور گنجائش نہیں ہے کہ اس میں پانی ڈالا جائے، اس کو کسی دوسری چیز کو فل کرنے کے لیے پہلی چیز کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو برکت چاہیے تو آپ نے اپنے آپ کو کتنا خالی کیا ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ ہی مسیحا کی مانند بننے کی خواہش اور تڑپ جو ہے وہ سچی اور حقیقی ہے؟ اگلی بات، پیار اور محبت۔ آج ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایک لالچ ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر بیشتر دیکھا کہ ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو بڑا پیار کرتے ہیں، ادھر آ میرا بیٹا، ادھر آ میرا بیٹا،
ماں باپ جیسے ہی کھبے سجے ہوتے جتی مارے دے سر چک جتی، غرض ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یار جدوں دے انہوں نے تنگ کیتا، وہ چھوٹا بچہ کیا بتائے گا اپنی ماں کو یا اپنی باپ کو؟ تو ہمارے پیار کے اندر بھی نا ایک دکھاوا ہے۔ مسیح نے دکھاوے کی محبت نہیں کی، رشتہ داروں کے اندر ایک دکھاوا ہے۔ میں اکثر اور بیشتر اس بات کو محسوس بھی کرتا ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں کہ جس گھرانے کے اندر، جس گھرانے کے بچے آپ کی عزت نہیں نہ کریں گے، اس گھرانے کے اندر آپ کا تذکرہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا۔ آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں نا، بچے سنتے ہیں، پھر بچے وہ ساری باتیں فالو کرتے ہیں، کس کو عزت دینی ہے کسے نہیں دینی، اور کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی کسے نہیں دینی۔ بچوں کو سب کچھ پتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہوا نا انہیں۔ چاہے آپ جناب ادھر بیٹھے ہیں، بچہ موبائل پہ لگا رہے، کان اس کے آپ کی طرف ہی ہیں۔ ہم اکثر مطلب کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بچے فوراً پوچھتے کون تھا، مطلب وہ اپنے اپنے کام جاری رکھے ہوئے، لیکن ان کو پتا ہے بھئی یہ کوئی معاملہ چھڑا ہوا ہے۔ تو جن گھرانوں کے اندر آپ کی عزت نہ ہو، سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بھی کسی کی عزت نہ کرتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ دوسروں کا تذکرہ جو نا وہ اچھا نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر۔ نہیں، میں تو ان فیصلہ کر لیتا ہے، انہوں نے آنا ہے نا تو میں تو بولنا ہی نہیں، میرا بولنا انہوں نے بڑا پیڑا لگتا ہے۔ بھئی جب پیڑا بولو گے تو پیڑا ہی لگنا ہے۔ کبھی کسی کی اچھی بات بھی کسی کے کانوں کو دکھی ہے، آپ کسی کو کیل چپوئیں گے تو وہ ہائے ہائے کرے گا۔ کسی سے محبت کریں، پیار کریں، اور پیار کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ پیار جو صلیب پر مسیح نے دکھایا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیا جائے کہ پتہ چلے کہ چلو یار اوکھے سوکھے ویلے بندہ کام آئے گا۔ اس کا مطلب آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی آج تک کہ اوکھے ویلے میں خدا ہی کام آتا ہے۔ اوکھے ویلے میں ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار اے بھائی دے نال رابطہ رکھو، سلام دعا کرتے رہا کرو، کبھی ضرورت ہی پی جاتی ہے۔ بھئی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار کبھی ان کو ہمارے سے ہی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ ہے مسیح کی محبت، جو سب کچھ سہنے کے باوجود، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، پھر بھی دوسروں کے لیے درد رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات ہے صلح۔ صلح کرنے میں ہم بڑی دیر کر جاتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو آپ نے ابلیس کے خلاف استعمال کرنے ہیں۔ سارے کام ابلیس اٹیک کے طور پر آپ پر کرتا ہے، بہن سے، بھائیوں سے، بچوں سے، والدین سے کوئی نہ کوئی ایسی بات چھڑوا لیتا ہے جو آپ کی ذات پر حملے کے طور پر آ جاتی ہے، اور آپ اس حملے کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو لوگ خداوند کے تابع ہیں وہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو ابلیس کے تابع ہیں وہ پھر ابلیس کے خلاف تو نہ ہوئے۔ خواہش تو یہی ہے نا کہ جنگ ہماری ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو اگر جنگ ہماری ابلیس کے ساتھ ہے تو ہمارا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ اگر خداوند کے ہم ساتھی ہیں، خداوند کے ہم تابع ہیں، خداوند کے فالوور ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کو پورے طور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا شہر اس کا دشمن تھا۔ کسی نے اسے بینت مارے، کسی نے اس کی کمر توڑ ڈالی، کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی، کسی نے اس کی ٹانگ ٹیڑھی کر دی، اور کسی نے اسے خوب ذلیل کیا، کسی نے اسے دھکے دے کر شہر سے باہر نکالا۔ لیکن کسی ایک شخص کے لیے پالوس رسول نے بددعا نہیں دی۔ کسی گھر کو نہیں کہا، کسی بہن کو نہیں کہا، کسی بھائی کو نہیں کہا، کسی غیر کو، کسی اپنے کو، کسی کو بددعا نہیں دی۔ اسے پتا ہے میری لڑائی جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، میری لڑائی ان روحانی فوجوں سے ہے جو ایمانداروں کے خلاف ہیں، انسانوں کے خلاف ہیں، انسان کی نجات کے خلاف ہیں۔ تو لازم ہے کہ ہم قدم قدم پر اپنے رویے کو چیک کرتے رہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ کا بازو کسی جگہ سے زخمی ہو جائے یا ٹوٹ جائے، آپ روز ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے ہاتھ نہ لگانے دیں۔ نہیں بھائی جی میں کل پھر آواں گی یا پھر آواں گا۔ آپ پھر کل چلے جائیں، پھر پرسوں چلے جائیں، پھر چلے جائیں، پھر چلیں، جو کیا آپ کو آرام آئے گا؟ بھائی اسے ہاتھ تو لگانے دیں۔ وہ ہاتھ لگائے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تھوڑی بہت تکلیف ہو، لیکن آپ کا وہ درد ختم ہو جائے گا۔ خدا کے کلام کو موقع تو دیں کہ وہ آپ کے مرض کا علاج کرے، آپ کے اندر چھپے ہوئے ناسوروں کو باہر نکالے۔ ہم یا تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے اس رویے کے ساتھ ہی خدا کے ساتھ چلیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے اندر خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم مسیح میں آگے ترقی کریں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ چرچ آتے کیوں ہے، چرچ بیسک بنا کیوں ہے۔ ایک سکول جو ہے وہ تعلیم کے لیے بنا ہے، وہ بچوں کا ٹائم پاس نہیں ہے کہ بچے 5 گھنٹے لی کار تو باہر رہن گے، ماں پیو نوں سکون ہوئے گا اور جناب 5 گھنٹے تو بعد جا کے تسی بچے پھر واپس لائے ہوگے۔ ایسا نہیں ہے، یہ درسگاہ ہے، آپ کی تربیت کی جگہ ہے، جہاں پر سے ہم نے سیکھنا ہے اور اس عمل کو اپنی اولاد کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے۔ ہماری اولاد آنے والی کل کی مسیحت ہے۔
آپ کے اندر وہ تمام تر باتیں جو خدا کے کلام کے اندر مرکوم ہیں، پیار، محبت، صلح، سلامتی، برداشت، یگانگت، اگر یہ باتیں نہیں ہوں گی تو آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی. کل کو آپ کیا نمونہ دیں گے دوسری غیر قوموں کے سامنے؟ آج اگر ہمارے مسیح کی شان کے خلاف کوئی گستاخی کر دے نا تو ہم کہتے ہیں نا ان کی پتہ جاہل لوگ نے. لیکن آپ کو پتا کہ آپ ہر روز کتنی گستاخی کرتے ہیں یسوع مسیح کی شان اقدس کے خلاف، بدتمیزی کر کے، گالی گلوچ کر کے، اپنے غصے کا اظہار کر کے، اپنے بچوں کو بیجا مار پیٹ کر، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر کے آپ کیا مسیح کی شان کے خلاف گستاخی نہیں کرتے؟ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ سلوک آپ اپنی روحانی زندگی کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں. اس جنگ کے اندر جتنے بھی ہتھیار آپ کو دیے ہوئے ہیں نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ان تمام تر باتوں کو ایک طرف کر دیا ہوا ہے. آپ نے پھوپھی کی بات، امی کی بات، ابو کی بات، چاچے کی بات، ہوں تیرے نال انج کرنے گا تو بھی انج کریں. انہوں نے معافی کا ہتھیار ہی پرے کر دیا. انہوں نے اپنی طرف سے نئے ہتھیار انٹروڈیوس کروائے. لو جی ہے دیکھو جی تو پتر ہونے انج کرنا ہے، میری زندگی کا تجربہ ہی بھی تیری زندگی کا تجربہ خدا دے کلام تو بھی ہوتے ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ ان بزرگوں کی باتوں کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر بزرگوں کی باتیں خدا کے کلام کے خلاف ہوں تو پھر بزرگوں کی باتوں کو پرے کر دیں. اس بزرگ کی بات مانے جس نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی یسوع المسیح ناصری. آپ کو پتا ہے کہ جسمانی لوگ جو ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور روحانی لوگ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ہم ہر کام میں آگے ہیں سوائے چرچ کے یا روحانی عملی زندگی کے. روحانی عملی زندگی میں ہمیں سب سے آگے آنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک کھیل ہوتی ہے رسا کھینچنے والی، رسا کشی جسے کہا جاتا ہے. کچھ پلیئر اس طرف ہوتے ہیں، کچھ پلیئر اس طرف ہوتے ہیں. تو اس گیم کے اندر ونر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو اپنا زور لگا کر پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں آگے جانے والا نہیں جیتتا. مسیح زندگی ایسے ہی ہے. اگر آپ آگے جانے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، لڑائی جھگڑا کرنے سے آپ اپنے آپ کو روک لیں گے، گالی گلوچ کرنے سے آپ اپنے آپ کو روک لیں گے، آپ ونر قرار پائیں گے. لیکن مجال ہے کہ یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر کسی حصے سے بھی ظاہر ہوں. نہیں یار، اس بھائی کے اندر میں نے تبدیلی دیکھی ہے، یہ پہلے جیسا نہیں ہے. بھائی نے ایتھے کر کے نسوار رکھی ہوں تو ادھر پادری کو دعا کرو جی دعا. جناب میرے ساتھ ایک بھائی آیا جناب، میں نے اس سے پوچھا، میں کہ جناب ہے کی ہوا؟ کہہ رہا کچھ نہیں ہوا. منہ کھلے تھے جواب دے نا. خداوند کی حضوری میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے اندر ایک چھوٹا سا رکھنا بھی ہے نا، وہ باقی رہ گیا ہے، تو یا تو آپ کے انر میں کچھ آنا شروع ہو جائے گا یا پھر آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر جانا شروع ہو جائے گا. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، کیا فائدہ اتنی محنت کر کے، آپ اتنی قربانیاں دے کے، کئی معاملات کے اندر تو ہم نے حد سے زیادہ قربانی دے دی ہے، لیکن جہاں پر کام کرنا چاہیے تھا اس جگہ پر ہم نے زیرو سے بھی شروع نہیں کیا. ابلیس آپ کا دشمن ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. اور ابلیس آپ کے کسی سٹرونگ حصے کو کبھی نہیں چھیڑے گا. وہ وقت ضائع نہیں کرتا. اگر داؤد صبر کر سکتا ہے، خدا صبر کر سکتا ہے، تو ابلیس بھی صبر کرتا ہے. وہ آپ کے ان ایریاز کو چیک کرتا ہے جہاں پر آپ کمزور ہیں، پھر وہ وہیں سے کام شروع کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر وہ غالب آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خداوند کے تابع نہیں ہیں. خداوند کے تابع ہونا اور پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا. ہم زیادہ تر خداوند کے تابع نہیں ہوتے، صرف مقابلہ کرنے میں بہت تیز ہیں. اسی لیے تو ہمارے گھرانوں کے اندر نقصان ہے، کہیں سکون نہیں ہے. آپ یقین جانے گھر سے سارا دن باہر رہنے کے باوجود بھی آپ شام کو یہ سوچتے کہ یار ہوں گھر جانا ہے. یہ بھی ایک ٹینشن ہے. گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، بندہ باہر سوچ رہا ہے کہ یار گھر جانا ہے، دن بہتر بندہ 2 گھنٹے اور باہر رہ لے. کئی لوگوں کو دیکھا ہم نے صرف سونے کے ٹائم پہ جاتے ہیں. زبان ایسی ہے بھائیوں کی، بہنوں کی، کہ جناب ان سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور زبان کی بات کی جائے تو ہمیں دوسروں کی زبان نظر آتی ہے، اپنی نہیں نظر آتی. آپ نے گائے کی زبان کبھی بولتے ہوئے کو دیکھی کتنی کی ہوتی ہے؟ نہیں کو میرا لیتے ہیں، نہیں کیوں جی پائے صاحب بیٹھی ہوتی. تو جب اس کو چیر پھاڑ کے نکال دیا جائے تو اتنی لمبی ہوتی ہے. ہماری شاید اس سے بھی زیادہ. ہم نے کوئی رول کرنے والا سسٹم رکھا ہوا اندر. موقع آئے تو جناب اینج کٹ لی، 1 منٹ تو پہلے اینج رول کر لیتے، پتہ لگے باجی تو بہت اچھی ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی زندگی پر غور کریں. مسیحی زندگی
کہ یہ جو گزرے ہوئے ایام ہیں یا گزر رہے ہیں، ان میں کہاں کہاں آپ کی زندگی میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو مدد خداوند کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے مدد تو لیجئے، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کم از کم اپنا آپ تو اس کے حضور پیش کیجئے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے اور کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے، کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو چیک کیجئے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی بہت سے لوگ خداوند کے تابع نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے اچھی رفاقت کا نہ ہونا، خدا کے کلام کو نہ پڑھنا، دعا نہ کرنا، اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگی پر اثر نہ کرنے دینا۔ یہ تمام تر وجوہات ان باتوں میں شامل ہیں۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے اپنا آپ پورے طور سے خداوند کے تابع کر دیں، تاکہ ہم درست طریقے سے ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، جس میں خدا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور جس میں خدا ہمارے لیے روشنی ہے، اور یہ روشنی خدا ہر چیز کو عیاں کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ مہربان خدا، آج ہم سب نے تیرے کلام کو پڑھا ہے کہ جو شخص تیرے تابع ہو جاتا ہے وہی ابلیس پر غالب آتا ہے۔ توفیق دے خداوند کہ ہم سب تیرے تابع رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے جی۔ گاڈ بلیس۔